खुदावंद के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में मैं सेबेस्टियन जॉन आप तमाम किंग टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। आज मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज मेरे खुदावंद कुदूस ने फिर से मुझे मौका बख्शा कि मैं आप तमाम लोगों के लिए फैसलाबाद से एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आऊँ। और आज का प्रोग्राम मेरा शहर फैसलाबाद के नाम के हवाला से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज के प्रोग्राम में मेरे साथ नहायत ही मोहतरम आसिफ इमरान साहब मौजूद हैं, जो जदीद अफसाना के नामवर राइटर हैं। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान आज ये फैसलाबाद में मौजूद हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये लाहौर से बिलोंग करते हैं। और इनसे हम जानेंगे कि इनका अदबी सफ़र कैसे शुरू हुआ, कैसे इन्होंने इस शायरी को, इस अफसाना निगारी को अपने महसूस किया कि ये इनका अफसाना निगार ही होना ज़रूर है, इनकी कॉलिंग अफसाना निगार की है। तो आपका वक़्त मज़ीद लेने के बगैर मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में बताएं कि आपने अफसाना निगारी का आगाज़ कब किया और कैसे आपको ये कॉलिंग हुई कि आपका अफसाना निगार ही होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपका किंग टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठूं, गुफ्तगू करूं। शुक्रिया सर। और ख़ासकर जो मेरी फील्ड है अफसाने के बारे में बात करूं। इन सारी बातों से पहले मैं सोचता हूं कि छोटा सा एक तारफ़ मैं अपना जी पेश करता हूं। ज़रूर, जी ज़रूर। मेरा नाम आसिफ जॉर्ज है और इब्तदा लाहौर से ताल्लुक़ रखता हूँ। इब्तदाई तालीम लाहौर से मुकम्मल की, FC कॉलेज से, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पास की और वापडा में सर्विस की। इस लिहाज से भी मैं खुश हूँ कि फैसलाबाद से मेरा दौरान मुलाजमत तवील अरसा ताल्लुक़ रहा है। यहाँ मेरी पोस्टिंग एज़ एक्सियन वापडा रही, एज़ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर वापडा रही और एज़ चीफ इंजीनियर वापडा फैसलाबाद में भी रहा। और सर्विस की जो तकरीबन 35 साल वापडा में सर्व करने के बाद 2010 में रिटायरमेंट हुई। तो अब सवाल आता है कि एक टेक्निकल आदमी 2 + 2 4 करने वाला इंजीनियर अफसाने की तरफ किस तरह माइल हो गया। जी बिल्कुल। तो इसकी कहानी बड़ी शुरू से इब्तदा से है। उस वक्त से जब कि अभी मैं स्कूल टाइम में था, उस वक्त छोटी मोटी कहानियाँ लिखते थे। और जब कॉलेज में आया तो कॉलेज में मेरे हाथ कुरतुल एन हैदर की नावल आग का दरिया लगी, वो पढ़नी शुरू की। और उसी दौरान मेरे उर्दू के जो उस्ताद थे डॉक्टर आगा सोहेल साहब, उनसे मुलाकात हुई और वो बड़े हैरान हुए कि एक साइंस स्टूडेंट जो है वो आग का दरिया लिए फिर रहा है, जो कि उस वक्त मुस्नद एक नावल में एक हैसियत रखती थी। तो उनसे गुफ्तगू हुई और फिर अफसाने की तरफ माइल हुआ। मैं अफसाने लिखने मैंने तकरीबन कॉलेज के ज़माने में शुरू कर दिए थे, इसलिए कि उस वक़्त मैं अपने कॉलेज मैगज़ीन का एडिटर भी रहा हूँ। अफसाने लिखे और अदबी हलकों में आहिस्ता आहिस्ता मुतारफ़ होना शुरू हुआ। तो इस सारे अरसे में मुख्तलिफ़ अफसानों का जो उस वक्त ट्रेंड था, ये 60 की दहाई की बात है, जब जदीद अफसाना पनप रहा था, अलामती अफसाना सामने आ रहा था। वजह ये थी कि उस वक्त के हालात के जबर से तंग आकर लोगों ने अलामतों में पनाह लेनी शुरू कर दी। अफसाना लिखने वालों ने जो खुल के बात नहीं कर सकते थे, उन्होंने अलामती तौर पर, इशाराती तौर पर बयान करनी शुरू कर दी और ये एक तहरीक की शक्ल थी। तो क्योंकि उस वक्त ये एक ट्रेंड था, मैं भी उस ट्रेंड में शामिल रहा। अफसाने लिखे इसी तरह के अलामती भी, और फिर वो जदीद से जदीद तार और वहाँ से तजदीदी अफसाने तक के पहुँच गए। और ये सफ़र अब तक चल रहा है। जदीद अफसाना
اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ افسانے اور کہانی میں فرق کیا ہے. جی بالکل. کہانی ایک عام واقعہ ہے جو مختلف کرداروں کے ذریعے ایک لکھنے والا اس کو ایکسپلین کرتا ہے. لیکن کہانی کو افسانہ بنانے کے لیے اور بھی بہت سے لوازمات ہیں. اس لیے کہ افسانے میں ایک خاص فضا، خاص کر جدید افسانے میں ایک خاص فضا بنانی پڑتی ہے، ایک خاص خیال ہے. جی. بلکہ آج کل تو افسانہ میں یہی کہوں گا کہ اس میں ایک عام سا واقعہ بھی جو عام نہیں رہتا، جب وہ تخلیقی ذہن سے گزرتا ہے، تخلیق کی بٹی میں اس کو پکایا جاتا ہے، تو وہ ایک خاص اس کی کیمسٹری بدل جاتی ہے جی اور وہ بالکل. خاص ہو جاتا ہے. اور افسانہ جو ہے وہ صرف کرداروں کو یا کہانی کے واقعات سے نہیں رہتا، بلکہ اس میں کہانی کا جو احساس ہے، جو فیلنگ ہے، جو خیال ہے، خیال بھی ایک کردار بن جاتا ہے. ایک منظر جو ہے، تصویر جو ہے وہ ایک کردار بن جاتی جی ہے، بالکل. یہ سوچ ایک کردار بن جاتی ہے. اور جدید افسانہ نگار پھر ان کے ساتھ لکھنا شروع کرتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے. یہ میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ یہ مناسب سمجھے بتانا کہ ایک کہانی کو لفظوں میں ڈالنا یا اسے تصویری شکل دینا، کیا یہ افسانہ ہے؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ جو کہ آپ کے سامنے رونما ہوتا ہے، اس کو ایک بڑے سمپل سے عام انداز میں لکھ دیں جو کہ عام فہم ہو، اور ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ وہ ایک کہانی ہے، ایک واقعہ نظر آتا ہے. جی. لیکن جب وہ افسانوی انداز میں اس کو لکھنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی امیجز کریٹ ہوتے ہیں. وہ کہنا چاہتا ہے، فرض کریں وہ کہنا چاہتا ہے کہ جی ایک حادثہ ہو گیا. جی. وہ ایک حادثے کو اس طرح نہیں لکھتا تھا کہ جی ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی. جی. وہ اس طرح بھی شو کر سکتا ہے کہ دو بادل آپس میں ٹکرائے. جی. ایک تیز آندھی چل رہی تھی تو درختوں کے شاخیں آپس میں ٹکرانے لگیں. جی. تو وہ ایک امیجز جو کائنات میں رہتے ہوئے، فطرت میں رہتے ہوئے، فطرت بھی اس کے افسانے میں، ماحول میں اس کو سارے کو ایک تصویر بن جاتی ہے. جی. اس لیے وہ جدید افسانہ اس طرح چلتا جاتا ہے. جی. تو کیونکہ جب میں نے جدید لکھنے شروع کیے علامتی افسانے علامتوں میں، تو اس وقت پھر میری پہلی افسانوں کی کتاب جو ہے 1981 میں شائع ہوئی. جی. اس کا عنوان تھا سائے کے ناخن، اور اس کا دیباچہ بھی ڈاکٹر آغا سہیل اور خواجہ احمد عباس صاحب نے لکھا تھا، جو بہت مشہور انڈیا کے افسانہ نگار تھے. کہانی فلم کی دنیا سے بھی وابستہ رہے تھے. لیکن اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ کچھ اپنے ملازمت کی مصروفیت کی وجہ سے، دوسری سے مصروفیات سے، عملی زندگی سے، کہ ادبی منظرنامے سے میں کچھ ہٹ گیا پیچھے. لکھنا پڑھنا مشکل ہو گیا، ٹائم نہیں دے سکتا تھا. تو اس لیے اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ کے بعد آ کے جب فراغت ملی، جب فارغ ہوا، تو پھر دوبارہ دوستوں کے اصرار پہ نئے سرے سے پھر لکھنا شروع کیا. اور پھر میری دوسری کتاب جو افسانوں کی کتاب آئی وہ لوح تحیر تھی، جو 2017 میں شائع ہوئی. اس کا دیباچہ جو ہے غلام حسین ساجد صاحب نے لکھا. اس کے فلیپ جو ہیں سلمہ عوان صاحبہ نے لکھے، منیر نیازی نے، نذیر کیسر نے، قاسنات کمل نے، اس طرح کے لوگوں نے سارے اس میں فلیپ لکھے. اور اب جو تیسری کتاب زیر اشاعت ہے اس کا نام ہے احرام آرزو، اور اس کا دیباچہ بھی حسین مجروح نے لکھا ہے. اس کا فلیپ بھی ڈاکٹر ضیاء الحسن نے لکھا ہے. غلام حسین ساجد کی رائے بھی ہے، ڈاکٹر طاہرہ اقبال کی رائے بھی ہے جو فیصل آباد سے ہیں، بہت بڑی ناول نگار ہیں، انہوں نے بھی اس پہ رائے لکھی ہے. تو یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ اب ایک طرح کی فلی انوالو ہوں میں، اس کو ٹائم دے رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اور کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. میں بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کنگ ٹی وی کے ناظرین کو اپنا کچھ بہترین سنائیں تاکہ اس کے بعد ہم آپ سے جان سکیں کہ آپ کی نظر میں جدید افسانہ کیا ہے. پر اس سے پہلے آپ کچھ ناظرین کو سنائیں تاکہ وہ افسانے کی اہمیت کو سمجھ سکیں. اب افسانہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس طرح شاعری کی طرح کہ ہم اس کو پیسز میں یا مختلف جگہ پہ سنا سکیں. اس کے لیے ایک تو تھاٹ میں چاہ رہا ہوں کہ ایک تھاٹ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ پلیز پیش کریں اپنی کسی کتاب میں سے. چلیے، اب بات آپ نے افسانے سنانے کی ہے تو وہ پورا افسانہ تو نہیں، لیکن ایک اب میرا تازہ افسانہ ہے
اس کا ابتدائیے کا ایک پیرا میں آپ کو جی بالکل سنا دیتا بالکل ضرور ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ لکھنے کا سٹائل یا جی کیا ہے اور بالکل کس طرح شروع بالکل کرتے ہیں۔ یہ ایک افسانہ ہے میرا، اس کا عنوان ہے دروازہ۔ اب سٹارٹ دیکھیں، اس طرح کرتا ہوں۔ لمحوں کی ڈھلان پر پھسلتی ہوئی شام کی تاریکی ایک فاتح کی حیثیت سے شہر کی گلیوں میں داخل ہو رہی تھی، اور وہ گرد آلود کھڑکی کے پردے پر سر ٹکائے ناصر کو سڑک پر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تھکاوٹ کا غبار اس کے وجود کے گرد لپٹ کر مضبوط حصار قائم کرتا جا رہا تھا، اور ذہن تھکاوٹ کے بوجھل پن کو محسوس کرتے ہوئے نیم غانودگی کی کیفیت کی غار میں اترتا جا رہا تھا۔ دراصل سونیا نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ آئندہ زندگی کی خواب آلود فضا کے بارے میں سوچ کر خوشی کے ساتھ ساتھ عجیب سا خوف محسوس کر رہی تھی۔ نامعلوم اندیشوں کے پرندے اس کے ذہن کے گھونسلے کے چاروں طرف اڑ رہے تھے۔ سڑک سنسان تھی۔ ابھی کچھ دور پہلے ناصر سارے پروگرام کو حتمی شکل دے کر اس کے گھر سے نکلا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جب وہ سڑک پر چلتا ہے تو اس کے جوتے آہٹ پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ کچے راستے پر اترتا ہے تو یک لک خاموشی چھا جاتی ہے۔ سونیا کی زندگی میں آنے والی خوشیاں بھی کچے پکے راستوں پر چلتی ہوئی اس کے دل کی دھڑکنوں کے تاروں کو چھیڑ رہی تھیں۔ اچانک سونیا کے دل نے خواہش کی کمند ناصر کے حرکت کرتے ہوئے وجود کی طرف پھینکی کہ وہ مڑ کر دیکھے، تاکہ وہ ایک ہوائی الوداعی بوسہ اس کی طرف اچھال سکے۔ اس نے بھی سوچا ہی تھا کہ ناصر ایک لمحے کے لیے رکا اور مڑ کر سونیا کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ تب سونیا کو یقین ہو گیا کہ ناصر واقعی اس سے پیار کرتا ہے۔ یہ ایک میرے افسانے کا پہلا ابتدائی پیارا ہے۔ جی ہوتا یہ ہے کہ یہ دو کردار ہیں، لڑکی سونیا ہے جی اور بالکل ناصر اس کا لڑکا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے لڑکی کا باپ جو ہے اس کو ایگری نہیں کرتا اس سے شادی کے لیے، یا اس کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اس سے دوستی رکھے۔ وہ اس لائق تو نہیں سمجھتا کہ وہ ہاں بالکل۔ تو اس لیے وہ دونوں ایک فیصلہ کرتے ہیں، اور فیصلے کرنے سے پہلے وہ اس افسانے کی اس طرح ہوتی ہے۔ تو افسانے کا میں پلاٹ بھی تو بتا ہی دیتا ہوں جو ہے، کہ اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہوتا ہے کہ کل آپ دوپہر کو ایک مخصوص جگہ پہ آپ ریلوے اسٹیشن پہ آ جائیں گے اور ہم دونوں جائیں گے اور نئے شہر میں اپنی زندگی کریں گے۔ ایکچولی افسانہ جو ہوتا ہے یہ ایک واقعہ کہ ٹھیک ہے جی، ایک لڑکے نے لڑکی کو کہا کہ آ جاؤ ہم باہر کی شادی کر لیں گے، جی لیکن اس افسانے میں جو کیفیت ہے، جو احساس ہے، جو آگے تفصیل سے آتا ہے کہ 11ویں آر پہ جا کے وہ پلیٹ فارم پہ پہنچنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ ٹرین پہ سوار نہیں ہوتی، صرف اس لیے کہ اس کو اس کا اندر ضمیر یا اس کے گھر کی اور اس کی دہلیز ہے، وہ ساری چیزیں اس کو یکدم بدل جاتی ہیں، اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو اس طرح افسانہ آخر میں اینڈ پہ آ کے ٹرن لیتا ہے۔ تو یہ اس افسانے میں اور زیادہ واقعات نہیں ہوتے، زیادہ تفصیلات، جدید افسانے میں زیادہ تفصیلات نہیں ہوتی، خاص ایک واقعے کو لے کے اس کے ارد گرد کے ماحول کو، اس کا سارا پس منظر بیان کیا جاتا ہے، یا انسانی کیفیت کی، یا اس کی نفسیات کو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، جو بھی کردار ہو۔ وہ اگر ایک خیال ہے، ایک تصور ہے، یا ایک درخت ہے جو علامت بنتا ہے، تو وہ ہے۔ اب میرے افسانوں، جدید افسانوں میں خواب اور تصور دو بنیادی استعارے ہیں، جی اور بڑے مضبوط استعارے ہیں۔ زیادہ افسانے میرے خواب کے گرد گھومتے ہیں، یا وہ تصور ہے، ایک خیال ہے، ایک سوچ آتی ہے اور اس پہ افسانے کی پوری بنیاد ہوتی ہے۔ تو جدید افسانہ یہی ہے کہ وہ عام حالات میں چلتے چلتے وہ آہستہ آہستہ بندے قاری کو ساتھ لے کے چلتا جاتا ہے کہ وہ اس فضا میں ایسا گم ہوتا ہے کہ اس کو کردار نہیں بلکہ جو حالات ٹریول کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ آگے بہنا مطلب بہاؤ ہے، ایک دریا کی طرح بہاؤ ہے جو اس کے ساتھ بہتا جاتا، آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پلیز میں یہ چاہوں گا کہ ناظرین کو جس طرح آپ نے یہ پیراگراف بتایا، اس کے بارے میں ڈیفینیشن دی، سمجھایا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ افسانہ کیا ہے۔ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کے جدید افسانوں میں، اور میرا سوال کرنے کا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ
افسانے کو اور جدید افسانے کو ذرا پلیز ناظرین کے سامنے کلیئر کیجیے گا. اس میں کوئی افسانہ جدید یا عام افسانہ یا پرانا افسانہ ہم کوئی ایسی لائن نہیں کھینچ سکتے. جی لیکن یہ ہے کہ ایکچوئل حالات کے مطابق وقت کے ساتھ سوچ جب بدلتی ہے تو سوچ جدید ہوتی ہے. جی سوچ جب بدلتی جاتی ہے تو وہ نئے حالات کے مطابق نئے سانچوں میں ڈلتی ہے تو وہ نئے ہوتے ہیں. اسی طرح واقعات پرانے ہیں, دنیا اسی طرح چل رہی ہے. اسی طرح انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہر ایک انسان پیدا ہوتا ہے ایک مر جاتا ہے. جی. یہ ایک سائیکل ہے, ایک دائرے میں سب کچھ گھوم رہے ہیں. یہ وہی پرانی چیزیں ہیں لیکن اس کو ایک نئے انداز میں دیکھا جاتا ہے. کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ لفظوں کو ایک ترتیب یا ایک واقعے کو ایک ترتیب دینا یہ افسانہ ہے؟ افسانہ اس میں بھی افسانوی پہلو ہوتا ہے کہ افسانے میں بیسکلی بنیادی چیز ہی اسلوب ہے. جی جدید افسانے میں جو اسلوب ہے, جو ڈکشن ہے اس کی, جی. جو لفظوں کا چناؤ ہے, جو اس کے استعارے استعمال کرتا ہے, وہ جو علامتیں بناتا ہے. جی جیسے میں نے کہا خیال کا پرندہ, جی جیسے میں نے کہا کہ لمحوں کی ڈلہان, وقت کی بہتی دریا میں بہنے شروع ہو جاتی ہیں. اس طرح کی یہ چیزیں یہ افسانے کو ایک ماحول اور ایک اسلوب واضح کرتی ہیں اور بتاتی ہیں. اس ڈائریکشن میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو وہ پرانے زمانے کے کرداروں کی طرح یہ کرداری کہانیاں نہیں ہوتی. جدید افسانہ جو ہے نا, جی. اس میں کردار جو ہیں وہ آدمی کی بجائے یا انسان کی بجائے وقت ہوتا ہے. کردار جو ہے وہ حالات ہوتے ہیں. کردار جو ہے وہ سوچ ہوتی ہے, اور وہ اس کے امیجز جو ہیں نا سوچ کے, ان کو تصویری شکل میں جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ جدید افسانے میں ڈل جاتے ہیں. جی. اس کو یہ جدید افسانے کہا جائے آج کل. کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کن افسانہ نگاروں سے متاثر ہیں؟ انسپریشن آپ کی کیا ہے؟ ہاں, یہ بڑا ضروری, اچھا پوچھا ہے. اس لیے کہ آپ اکیلے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اپنی دنیا کو محدود نہیں کر سکتے. جی بالکل ایسا. بہرحال آپ کا کتابوں سے رشتہ ہوگا, آپ پڑھیں گے. آپ کا دوستوں سے, لکھنے والوں سے رشتہ ہوگا تو ان سے آپ سیکھیں گے, کتابوں سے سیکھیں گے. تو جو مجھے سب سے پہلے, جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 1966 میں جب میں ابھی فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا تو میں نے قرۃ العین حیدر کی آگ کا دریا پڑھی. جی. بہت مشکل ناول تھا لیکن پڑھا, جتنا بھی سمجھ آیا. اور اس کے بعد اب میں آج بھی, میری لائبریری میں آج بھی اسی طرح ہے اور میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں. اسی طرح اس کے بعد انور سجاد تھے, اس وقت جدید افسانہ لکھ رہے تھے. رشید امجد تھے, افسانہ لکھ رہے ہیں, جدید افسانہ لکھ رہے ہیں. خالدہ حسین ہیں, انہوں نے جدید افسانے لکھے. بلراج منرا ہیں انڈیا کے, انہوں نے جدید افسانے لکھے. وہ سارے ایسے لوگ تھے جن کو پڑھ کے میرے اندر انسپائر ہوا میں کہ میں بھی انہی کی طرح جدید افسانہ لکھوں. اور ان کو بڑی حد تک بہت زیادہ پڑھا. اور جب تک آدمی پڑھتا نہیں ہے نا, اس وقت اس کا ویژن, اس کا سوچ, اس کا جو ہے نا ذہن کھلتا نہیں ہے. جی بالکل ایسا. اور یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ اس وقت تک آپ کی سوچ بھی کھلتی نہیں ہے. سوچ جو ہے محدود ہوتی ہے, اور کتابیں جو ہیں وہ آپ کی سوچ کو کھولتی ہیں. جی. تو اس لیے اب بھی میرے گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جدھر دیکھو تو کتابیں, اور کتابیں بھی خاص کر افسانوں کی بکھری نظر آتی ہیں. کہ وہ ہمارا آج کل جو ہے اوڑھنا بچھوڑنا, پڑھنا لکھنا, بس یہی دو چیزیں. میں ایک اور سوال آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا. کیا ہم افسانے کو ریلیجن کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق کو جوڑ سکتے ہیں؟ ریلیجن سے جو آپ سوچ رہے ہیں وہ یہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے. جی بالکل. ہاں, میں اب زیادہ کو آپ اس طرف لے ہی گئے ہیں بات کو, تو کرتا ہوں کہ بائبل المقدس, جی. اس کو پڑھیں. میرے افسانوں کے میں 80% اس کی تقریباً مختلف آیات, ورسز, مختلف واقعات ادھر میرے افسانوں میں موجود ہوتے ہیں. جی. اور یہ ایک خاص اسلوب جو ہے, یعنی جدیدیت کا ایک رنگ ہے کہ بائبل کی کوئی آیت سامنے آتی ہے. مثلا ابھی ایک افسانہ میں نے لکھا, اس میں یہی ہے کہ ایک آدمی, مایوس آدمی ہے, سارا کچھ ہے. اس کے بعد جب وہ ایک گھر میں پہنچتا ہے تو اس میں چینج آتی ہے. کرسمس کا, ایکچولی کرسمس کے ریفرنس سے افسانہ لکھا ہوا تھا. جی. تو اس کے آتش دان میں جلتے ہوئے شعلے جو ہے نا, اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شعلے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ کٹتی ہوئی زبانیں ہیں. اور پھر وہ اس پہ وہ سوچتا ہے کہ یہ مجھ پہ آ کے سمجھ گئی ہیں, اور اس کا ذہن چینج ہوتا ہے
اور وہ غیر زبان میں باتیں شروع کر دیتا ہے. جی. اور دوسرے جو موجود ہوتے ہیں لوگ وہ سارے خدا کے حضور جھک جاتے ہیں, شکر گزاری کرتے ہیں جی. کہ اس آدمی میں جو غیر زبان بول رہا ہے جی. اس کو خدا روح القدس نے توفیق دی. جی. تو بائبل اس طرح اثر کرتی ہے. اور پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ نیا عہد نامہ ہو یا پرانا عہد نامہ ہو, اس میں جتنی ادبی ایک خزانہ ہے. جی بالکل. آپ یرمیہ کو کتاب دیکھ لیں, یسایہ کو دیکھ لیں, جی. غزل الغزات دیکھ لیں, زبور کو دیکھیں, جی. وہ ساری شاعری کی ایک شکلیں ہیں, اس طرح فکشن کی شکلیں ہیں جتنی. اور ایک ہسٹوریکل ٹائپ سے جو ایسے واقعات آتے ہیں وہ ان میں. اب میرے ایک افسانے کا موضوع تھا لوط کی زندگی کا, سدوم اور عمورہ, جی بالکل. اس کی تباہی کا. جی بالکل. وہ ایک اس پہ میں نے ایک افسانہ لکھا. اسی طرح بائبل مقدس سے میرا بہت سا مواد اس سے لیتا ہوں. جی. تو اس میں اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے آپ اپنے مذہب کو یا اپنی اس چیز کو. اور یہ میں ہی نہیں کہتا بلکہ دوسرے آج کل بہت سے رائٹرز ہیں. اب ہمارے بہت مشہور رائٹر ہیں آغا گل کوئٹہ سے ہیں, وہ انہوں نے بائبل کو اتنا زیادہ کوٹ کیا ہے ریفرنس اسی طرح آیتوں کو کہ عام آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. بلکہ اس کے تو کرداروں کے بعض کے حالانکہ اتنے کرسچن نام میرے کرداروں کے نہیں ہیں جتنے آغا گل کے کرداروں کے ہیں, ان کی کتابوں کے ہیں. تو اس لیے یہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. اور ہر آدمی لکھنے والا جو اس سے نکل نہیں سکتا, اس لیے کہ جب ابتدا ہوئی جی. تو میری کہانیوں کا اکثر آغاز ہوتا ہے آدم سے. اس کی وہ ابتدا ہوئی ہے, اور جب گناہ کی بنیاد رکھی گئی جی. اور اس کو جنت سے نکالا نکال گیا دیا تو گیا. یہ پہلی ہجرت تھی. جی. ہجرت افسانوں میں بہت آتی ہے. جی. یہ ایک انسانی ہجرت تھی جنت سے زمین پر. جی بالکل. اب دوسری ہجرت ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک ملک سے دوسرے ملک. جی. اور تیسری ہجرت وہ ہوگی جب ایک جسم سے ایک زندگی سے ایک دوسری زندگی جی, کی طرف زندگی. ہماری ہوگی. بالکل. اور پھر ہم دوبارہ اسی آسمانی جنت کی طرف جائیں گے جی. جو کہ ہم چھوڑ کے آئے, جس سے ہمیں نکالا گیا تھا. جی اور بالکل. وہ اس صورت میں ہوگا جب ہمارے اعمال ہمارا ساتھ دیں. جی بالکل بالکل. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اچھا, میں آپ کی اجازت سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا. کبھی یہ آپ کو خیال آیا ہو یا آپ کے ذہن میں یہ آپ کے دل میں یہ اس بات نے آپ کو ابھارا ہو کہ آپ افسانہ نگاری کرتے ہیں, آپ نغمہ نگاری کی طرف مائل ہوئے ہوں, یا کچھ گیت لکھنے کے یا کچھ گانا لکھنے کے کچھ ایسے خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں؟ یہ ادب جو ہے بڑی وسیع فیلڈ ہے. اس میں یہ نہیں کہ ایک آدمی ایک اپنے آپ کو محدود رکھ لیتا ہے. میں نے اسی وہ بات میں حوالے ہاں سے بالکل وہ اس لیے ہوتا ہے کہ مختلف جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک آدمی شاعری کرتا کرتے اچانک چھوڑ کے وہ نثر لکھنے شروع کر جی دیتا ہے, بالکل. یا ایک نثر لکھنے والا کہانیاں لکھتے لکھتے ناول لکھتا ہے, جی بالکل. یا دوسرا وہ شاعری کی طرف آ جاتا ہے, یا ایک غزل کو شاعر ہے تو وہ نظمیں لکھتا ہے, اور ایک شخص صرف نظمیں لکھ رہا ہے. تو اس لیے میں نے بھی تھوڑی بہت شاعری ضرور کی ہے, جی صرف اس لیے کہ جیسے آپ نے ابھی سوال کر دیا تھا کہ آپ کو سنائیں کچھ افسانے کا. بالکل. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ افسانہ ہر جگہ پہ یا ہر وقت نہیں سنایا جا سکتا. جی بالکل. اس کے سنانے کے لیے شاعری چاہیے, شعر چاہیے جو 2 لائنہ 2 مصروں کا ہو اور آدمی آسانی سے سنا سکتا ہے. جی. تو اس لیے کبھی کبھی دوستوں میں مل بیٹھنے کے لیے, ان کی محفلوں میں شامل ہونے کے لیے آدمی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ لکھے, نظمیں بھی لکھی, خاص کر نثری نظمیں لکھی اور مسیحی نظمیں بھی لکھی. اور جب بھی موقع ایسا ہوتا ہے, جب اصرار ہوتا ہے چرچ میں یا دوسری جگہ پہ, تو پھر اس ریفرنس سے, کرسمس کے ریفرنس سے, ایسٹر کے ریفرنس سے, گڈ فرائیڈے کے ریفرنس سے وہ نظمیں بھی لکھی. اتنی حد تک شاعری کی, لیکن میں نے کبھی اپنے آپ کو میں نے دعویٰ نہیں کیا یا سوچا نہیں کہ میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں. وہ صرف ایک کہتے ہیں کہ ایک وقت کے ساتھ دوستوں کے ساتھ نبھانے کے لیے اس حد تک شاعری کو ضرور کیا ہے, چکھا ہے, لیکن پوری پیٹ بھر کے کھایا نہیں ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کا. آج آپ کے وسیلہ سے, کنگ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے بہت سارے ناظرین کو افسانے کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور ضرور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے اپنے افسانوں میں بائبل کی ورسز کو کوٹ کیا ہے, بائبل کے واقعات کو کوٹ کیا ہے, جس طرح آپ نے ہجرت کی ڈیفینیشن کی. اور یہ میرا پہلا موقع ہے کہ میں نے اتنی اچھی ڈیفینیشن, اتنے اچھے جو الفاظ کو افسانے میں پرونے کے انداز کو آپ سے دیکھا, سیکھا.
اور یقیناً میں نے آپ سے بہت برکت پائی اور دیکھنے والے تمام ناظرین نے آپ سے بہت برکت پائی. میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آپ بہت بڑے افسانہ نگار ہیں اور مجھے اپنے قریب بیٹھنے کا، انٹرویو کرنے کا، پروگرام کرنے کا موقع دیا. تو جی ناظرین میں بھی آخر میں جی یہ جی کہ ضرور آپ کا جی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی کنگ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے سارے ناظرین اور سامعین سے دست عرض کرتا ہوں کہ آپ ادب کی طرف دھیان دیں، ادب پڑھیں، ادب کریں اور ادب کو پروموٹ کریں. جی شکریہ. جی ناظرین، میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آج ادب کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو یقیناً آپ نے بھی ادب کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور جاتے جاتے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو یا آپ پاسٹر جان ایڈی صاحب سے، پاسٹر ریچل جان سے ملنا چاہیں تو جمعرات کی شام 5 بجے، اتوار کی دوپہر 12 بجے آپ لاہور کنگ ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں، وہاں کے چرچ میں جا سکتے ہیں. اور وہ یقین جانیے کہ ایسے قائدین ہیں جو اب آنے والے تمام لوگوں سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، اور وہ قطعاً ایسا نہیں کرتے کہ وہ آپ کو نگلیکٹ کریں، نظر انداز کریں. اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو روحانی ترقی